बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कश्मीर चैनल यूके आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं सजाउल हुसैन एक बार फिर आपके लिए हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, जैसे कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक दिन पहले जो मसला मीरपुर आज़ाद कश्मीर में हुआ, उसके बारे में जनाब आज एक खुसूसी प्रोग्राम नशर करने जा रहा हूँ। हमारे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ नफीस इंसान जनाब कर्नल मोहम्मद मारूफ आज हमारी खुसूसी दावत पर हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। कल वो किसी मसले पर वो कमिश्नर के ऑफिस में गए थे अपने कुछ साथियों के साथ, और वहाँ जो कुछ हुआ उसके बारे में आपने भी मुख्तलिफ मीडिया के ज़रिए देखा सुना। और आज मैंने कर्नल साहब को इसी मसले पर, इसी टॉपिक पर दावत दी है कि वो आकर अपने हल्के के लोगों को और दीगर दोस्तों को बता सकें कि वहाँ क्या मसला हुआ था, और उनके ख़िलाफ़ जो केस दर्ज किया गया है उसकी भी इलाके के लोगों ने पुरज़ोर मज़म्मत की है और कर रहे हैं, क्योंकि ये एक नाजायज़ केस उनके ख़िलाफ़ दर्ज किया गया है और उसकी कोई वजह नहीं थी। कर्नल साहब ने कोई ऐसा काम नहीं किया था, कोई ऐसा क्राइम नहीं किया था, कोई ऐसा ऑफेंस कमिटेड नहीं थे कि वो उनके ख़िलाफ़ जो है वो केस दर्ज किया जाए। मेरी कर्नल साहब से इस बारे में ब्रीफली गुफ्तगू हुई। आज मैंने इस प्रोग्राम में उनको दावत दी है कि वो आकर इस मामले के बारे में, इस इशू के बारे में, जो कुछ हुआ है उसके बारे में हमें बताएं। तो ये मैं कोशिश करूँगा कि कर्नल साहब को जितना जल्दी हो सके ले आऊँ। वो इस वक्त लाइन पर ही मौजूद हैं, तो मैं इंशाल्लाह उनको थोड़ी देर के बाद आपके सामने प्रोग्राम में वो शामिल करूँगा। चलते हैं जनाब कर्नल मारूफ साहब की तरफ। जी कर्नल साहब, अस्सलाम वालेकुम। कर्नल साहब, आवाज़ ठीक है? बस ठीक है। अच्छा। और सुनाएं, ठीक है? तबीयत ठीक है? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। आप बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे अपने टीवी चैनल पे आपने मुझे You're कॉल most किया और welcome मुझे कर्नल मौका साहब, दिया you're most बात करने welcome। बहुत अच्छे इंसान हैं और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि किसी के साथ भी कोई ज़्यादती हो, कोई इशू हो तो उसको हाईलाइट करना चाहिए। और क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ दियार गैर में लोग जो है वो बहुत लोग हैं जो आपको चाहने वाले हैं और वो जानना चाहते हैं कि इसके पीछे जो है वो मसला क्या है, क्यों आपके ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया है। कर्नल साहब, बेहतर नहीं है कि हम अपनी पहाड़ी ज़बान में ये प्रोग्राम करें, क्योंकि ये एक लंबी गुफ्तगू होगी, तो ज़रा खुलकर लोगों को बताएं कि मसला क्या है। साहब, जिस तरह आप चाहेंगे हम करेंगे। पहाड़ी भी बोल लेते हैं और इंग्लिश भी बोल लेते हैं, अंग्रेजी उर्दू भी बोल लेते हैं, बड़ी कोई मसला मेहरबानी नहीं हमारे लिए। कर्नल साहब, बड़ी मेहरबानी तुसां तशरीफ लाए हो। कल जड़ा मसला होया मीरपुर विच कमिश्नर ने ऑफिस विच, उसने बारे च असां जानना चाहांगे कि क्या होया, कियां ये केस तुसां ने खिलाफ दर्ज किया गया, वो केड़ी गल होई है, वो केड़ा ऐसा बड़ा जुर्म है जो तुसां करी ओड़ेआ और तुसां ने खिलाफ ये पर्चा कट्टन गया, FIR कट्टन की है। ते ज़रा इसने बारे असां की तफसीलन दसो कि मसला क्या होया और कियां किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राय साहब, मैं सब तो पहले तुम्हारा शुक्रिया अदा करना कि तुसां एक खासा अहम मौजू है जिस पर बात करने ना मैंने मौका देता। गुजारिश ये है कि साढ़े हल्के विच अजकल थोड़ा जा मतलब माहौल जरा कोई इंतजामी नुक्ता नज़र नाल कोई ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। कुछ दिन पहले तुसां कि चूंकि
اصل نے اپنے علاقے میں رہنے والے تو سارے زمینی عقائد تو آگاہ بھی ہو اور کی پتہ بھی ہے کہ ادھر خاص کر سارا کوٹھا ٹاؤن ہے جڑا یہ واپٹانی جگہ پر بنیا ہوا سارا اس غلطی نال 64 دی ایوارڈ جڑا ہویا ہے ساری زمین حالانکہ اس وقت ایوارڈ جڑا وہ 1210 تک ہویا سی لیکن بد نصیبی کہ اس ویلے سارا کوٹھا ٹاؤن سارے نے سارا جڑا کہ 1270 کیا 1270 تو بھی اپر 1300 تک بنی ہے اس کی ہائٹ اس وقت سارا یہ ایوارڈ ہو گیا اس لیے چونکہ زمین اتنا نہیں سی سلسلہ تو کسی نے پرواہ بھی نہ کی یا معاوضہ وغیرہ مل گیا ہو گیا تو لوگوں نے پھر مکان ہی اس جگہ تے بنا لے تو کسی نے اس گل آ رہی نہیں فیل کیتا بعد ہی پتہ چلیا کہ سارے نے سارا ٹاؤن جڑا یہ واپٹانی جگہ یہ ساری جگہ آباد ہوئی بہرحال کیونکہ لوگوں نے مکان بنے ہوئے ہوں وہ مکان جڑے نا وہ چونکہ واپٹانی جگہ ہے لیکن چونکہ مکان اتنا بنیا ہوا ہے اتنے دیوار کی ضرورت ہونی ہے چھوٹی چھوٹی ریپیئر مینٹیننس کی ضرورت ہونی ہے کوئی دیوار بناؤ جی کوئی کمرہ بناؤ جی کوئی جناب ادھر مطلب ہے کہ باتھ روم بناؤ جی ادھر کچن بناؤ اس طرح کے معاملات ہونے جی جی وہ ہوں چونکہ لیگلی وہ واپٹانی زمین ہونے کی وجہ یا گورنمنٹ کی زمین ہونے کی وجہ جس ویلے کوئی اس طرح کی کوئی بندہ ایکٹیویٹی کرے تو یہ پولیس یا خاص کر پٹواری جڑے یہ لوگوں کو جا کے بلیک میل کرتے ہیں انہوں نے اس طرح مسائل پیدا کرنے اچھا اس صورت بیسکلی کیونکہ پٹواری بلیک میل کر رہا سو وہ جڑا بندہ افیکٹڈ ہوتا ہے وہ میں رنگ کر لے گا عزیز افکار صاحب کی رنگ کر لے گا چیئرمین مالک صاحب کی رنگ کرے گا یا ادھر نذیر انقلابی صاحب یا جو لوگ جڑے سرکردہ لوگ ان کسی کی رنگ کرے گا جناب ہوئی میرے نال زیادتی ہو جائے کوئی ریلیف دلا ہو جائے سملرلی یہ کیس جڑا نا اتوں ایک ہفتہ پہلے ہویا کوٹھا ہے جس کی وجہ وہ ایک آلریڈی کمرہ بنیا دیوار بنی ہے وہ اتنے وہ مزید کو کمرہ وغیرہ بنانے یا دیوار بنانی انہوں نے کوشش کی پٹواری آ گیا وہ پٹواری جڑا نا اس نے مطلب ہے کہ کیتا کہ اس نے جتنا سامان ہے اس میں ضبط کر لیا اس پر وہ رمضان فوجی جڑا کم کرا رہا سی اس رنگ کیتا چیئرمین مالک صاحب کی چیئرمین مالک صاحب گھروں انہوں نے ٹیلیفون تے گل کی پٹواری نال جس وچ انہوں نے کوئی تھوڑی اس نال صحیح تلخی ہو گئی اچھا ہوں یہ تو ایک روٹین معاملہ سی جی لیکن اس پٹواری یہ پہلی دفعہ میں دیکھا کہ وہ پٹواری سی جڑا اس نے اس کے بعد پریس کانفرنس کی پھر اس نے جناب رپورٹ دیتی کہ جناب مینوں دھمکیاں دیتیاں چیئرمین مالک صاحب نے اور اس علاقے میں جتنے بھی لینڈ مافیا یا قبضہ گروپ ہے قبضے جڑے ہو رہے ہیں انہوں دی سرپرستی چیئرمین عبد المالک صاحب کر رہے ہیں یہ جناب FIR ہو گئی اچھا وہ چونکہ FIR نیچرلی اس تحصیلدار بھی انوالو ہو گئے جناب تحصیلدار نہیں اجازت بغیر رپورٹ جا نہیں سکنی پر FIR بڑی بات ہوئی جس کی وجہ خاص کر انہوں نے لکھا جی کہ جتنے بھی قبضے ہو رہے ہیں انہوں نے سرپرستی چیئرمین عبد المالک صاحب کریں جڑا بہت بڑا الزام ہے جی جی اور ایک ایسا آدمی جڑا کہ آفس ہولڈر ہے سارے علاقے نا سرکردہ آدمی ہے اور پولیٹیکلی از اے فگر اس نے خلاف سے اس طرح نے الزام لگاؤ اس وہ بالکل جس نے بے بنیاد ہوا ہے تو نیچرلی وہ علاقے میں بھی خرابی ہے اور سارے لوگ اصل لوگوں نے بھی سمجھنے انسلٹ ہے تو اس چیز کی محسوس کردے ہوئے اصل سارے لوگوں نے یہ فیصلہ کیتا کہ جا کے کمشنر اور DC نو ملیا جائے اور اس چیز نہ تدارک کیتا جائے اور اپنی اس چیز تحفظات نو انہاں کی آگاہ کیتا جائے اچھا اس نے نتیجے وچ اسی چلے گیا اس دن کوئی کل 70-80 لوگ سن پھر اس وچ مطلب ہے کہ میں بھی آسا نذیر انقلابی صاحب سن چیئرمین مالک عبد المالک صاحب بابر اعظم صاحب سن اور کافی سارے سرکردہ لوگ سن گیا تے سب تو پہلے کمشنر صاحب بیٹھے سن اساں کمشنر صاحب کو چلے گیا انہوں نے اپنے کانفرنس روم وچ سانوں سارے نے بٹھایا کچھ لوگ کھڑے سن اتنے انہوں نے پوری لوگوں نے تحفظات یا جڑی ہے سن شکایات وہ سنیاں اور انہوں نے اس چیز کی انڈورس کیا کہ واقعی زیادتی ہوئی ہے اور یہ چیئرمین مالک صاحب سارے بزرگ انہیں کی اس طرح نہیں سی کرنا چاہیے تھا لہٰذا اس طرح تدارک ہو سی اور انشاءاللہ اس پورا تساں کی ریلیف مل سی ٹھیک اچھا اساں اتوں لکھ لیا تو پھر نیکسٹ سٹیپ سی سارا DC نال ملاقات کرنا اسی چلے گیا DC آفس دے سامنے جڑی پارکنگ اتھے ہے کیونکہ لوگ زیادہ ساں تو کوئی 80-90 یا 100 کے لگ وقت ایسا وہ چیئرمین عبد المالک صاحب کیا جی کہ کیونکہ سارے لوگ دفتر تے جا نہیں سکنے لہٰذا انقلابی صاحب نے کہا کہ جاؤ DC صاحب کی کہو کہ باہر آ کے لوگوں نے گل کرو تو بڑا مناسب رہے گا معاملات ہو ہزار اتنے بندے تو نہیں اندر جا سکنا ہے جی ہاں اندر چلے گئے DC صاحب کی ریکویسٹ کی کہ جناب لوگ زیادہ ہیں
تساں اگر مہربانی کرو تو باہر چلے جاؤ تو لوگوں نال ملاقات کرو یا انہوں کی گل سنو. اچھا انہوں نے انکار کرتا ہے جی کہ میرا یہ کام نہیں ہے لوگوں نال گفتگو کرنا یا انہوں نے ملاقات کرنا. اسی کہا جی تمہارا نیت کس طرح کام ہے؟ انہوں نے کہا یہ لیڈران کام ہے. میں کہا جی لیڈران نہیں ہوں کیونکہ لوگ اتوں کو ملنے واسطے آئے. صاحب برائے مہربانی نظیر انقلابی صاحب میں بھی کہا جی کہ اتوں مہربانی کرو تو جا کے ملاقات کرو. کوئی فرق نہیں ملا, کوئی ایسی اخلاقیات نہیں تعریف کی ہوئی ساری. جی جی ہاں انہوں نے انکار کر دیتا. مین وائل دفتر کے اندر اور لوگ بھی آ گئے, چیئرمین عبد المالک صاحب, بابر اعظم صاحب اور لوگ بھی کافی سارے سن. انہوں نے پھر یہ سجیسٹ کیا جی کہ چلو جی باہر اگر تساں ہو جانے تو کانفرنس روم چلو اتنے لوگ 20-25 یا 30 لوگ بیٹھ کے گل ہو جائے گی تو اس طرح باقی لوگوں تک بھی تاری گل جی پہنچ جائے گی. لہٰذا گزارش ہے کہ تسی کانفرنس روم چلو اتنے گل کرو. ٹھیک. اچھا ڈی سی نے جناب اتنے بھی انکار کرتا ہے جی کہ میں نہ انہوں نے ملنا لوگوں نہ میری کام ہے, نہ میرا یہ ذمہ داری ہے, نہ میں ملنا. میٹنگ تو ارینج ہوئی سی انہوں نے پہلے جانے تو پہلے؟ ہے جی میٹنگ انہوں نے ارینج ہوئی بھی سی تساں نہیں جانے تو پہلے؟ ڈی سی رینج کے کری جی وہ ڈی سی نہ ٹیلی فون سننا گوارا کرنا ہے نہ کو مطلب انٹرٹین کرنا ہے. چلو اسی کتنی بار ٹیلی فون کیتا وہ جواب ہی نہیں دینا. اچھا تو پھر مطلب اس نے یہ کوئی پوچھو گا جی کوئی پتہ نہیں کس ٹائم آن کے کس ٹائم جان کے کوئی اس طرح نہیں ہونا نا, کوئی ریگولر قسم کا سسٹم ہے تو پھر تو بندہ ڈیفینیٹلی ٹائم ہی لے کے جانا نا. جی جی بہرحال اصل صبح چیک کیتا تو انہوں نے کہا جی کہ بالکل اج ڈی سی صاحب دفتر ہی ہون گے. اچھا اسی اتنے پھر انہوں نے کہا جی کہ لوگ باہر ہیں تو انہوں نے ملنا بہت ضروری ہے تو کانفرنس روم مل لینی. انہوں نے انکار کر رہے ہیں. اسی بھی میں بھی ریکویسٹ کی, نظیر انقلابی صاحب ریکویسٹ کی, چیئرمین عبد المالک صاحب ریکویسٹ کی کہ کسی کوئی حرج نہیں ہے, لوگ جو ہیں تمہیں ملن گے تو کانفرنس روم کی گل ہو جائے گی. گل ہی کرنی ہے نا, اور کیڑا ہوے تساں اتھے کوئی جی گل ہی کرنی ہے نا, اور کیا کرنا اتھے تساں. اچھا بڑے اسی سارے واسطے پریشانی ہوگی کہ یار یہ تو بڑی عجیب صورتحال پیدا ہو گئی ہے, لوگوں کو جواب کے ملے گا اور کس طرح ملاقات ہوئے گی. تو میں انہوں نے کہا ڈی سی صاحب گل یہ ہے کہ یہ لوگوں نے ملاقات کرنا یا انہوں نے ملنا ملانا تاری تو ذمہ داری ہے, تو برائے مہربانی یہ سارے مہربانی کرو تو کانفرنس روم تے جاؤ چلو تو اتنے انہوں نے گل کرو تاکہ اصا بھی سرخوب ہاں, ورنہ لوگوں نے سامنے کیا جواب دیا گے کہ جناب ڈی سی صاحب ملنا گوارا نہیں کر رہے. انہوں نے کہا جی نہیں میری ذمہ داری نہیں ہے میں نہ ملا. میں کہا جی یہ تہاڈی ذمہ داری کیوں نہیں ہے؟ تہاڈی ذمہ داری ہے اور تسی اس واسطے بیٹھے ہو کہ سائل جڑے آنے انہوں نے سنو, انہوں نے ملو اور انہوں نے تدارک کرو جڑے انہوں نے مسائل ہیں. انہوں نے کہا جی نہیں میں نہیں جانا. میں کہا نہیں تمہیں جانا پے گا. میں کہا جی نہ تمہیں جانا پے گا, اس تو چھٹکارا نہیں مل سکنا, یہ تہاڈی ذمہ داری بھی ہے. اور اگر تسی لوگوں نے ملنا گوارا نہ کر رہے ہیں, انہوں نے گل بات کرنا گوارا نہ کر رہے ہیں, انہوں نے مسائل حل گوارا نہ کرنے تو بیٹھے بھی کس واسطے ہوئے؟ تہاڈی کس چیز کی تنخواہ لے رہے ہو, کس تہاڈی ذمہ داری کی ہے؟ بالکل وہ جناب مینو کہنے ڈی سی صاحب جناب کرنا صاحب آپ میرے سے اس طرح بات نہ کریں. میں نے کہا کیوں آپ واسرائے ہیں کیا ہیں, کیوں نہ بات کروں؟ آپ کی ذمہ داری ہے لوگوں سے ملاقات کرنا اور مسائل حل کرنا, تو آپ کیا ہے واسرائے ہیں, کیوں نہیں آپ مطلب بات کروں میں؟ تو جناب آپ کہتے ہیں دیکھیں جی اگر آپ مجھ سے اس طرح بات کریں گے تو میں آپ کو دفتر سے نکال دوں گا یا میں آپ خود چلے جائیں. میں بڑا غصہ. میں کہا جی یہ دفتر کسی کے باپ کا نہیں ہے, یہ دفتر گورنمنٹ کا ہے, میں دیکھتا ہوں کون مجھے نکالتا ہے. ایسے نہیں ہوتا نظام. یہ مسئلہ نہیں ہے, ہم کوئی ایسی بات نہیں کرے جو ناجائز ہو یا جو ایسی بات ہو جو آپ کے شایان نشان نہ ہو یا آپ کی مطلب مروت رواداری میں نہ ہو. ہم تو آپ سیدھی بات کر رہے ہیں, آپ کیا سمجھ رہے ہیں, آپ ایسے نکال دیں. ان لوگوں تو تھے نا باہر ان کی اردلی وغیرہ وہ بلا لیے جناب, انہوں نے مقامہ کھڑا کر دیا. میں نے کہا جی میں دیکھتا ہوں کون مجھے نکالتا ہے. تو وہاں تلخی ہو گئی. تو پھر وہ چیئرمین عبد المالک اور نظیر انقلابی صاحب کہنے لگے کہ یہ جاہل آدمی ہے, یہ تو مطلب ہے کہ بات ہی نہیں سن رہا ہے ڈی سی, تو ہم واک آؤٹ کرتے ہیں, ہم باہر نکل جاتے ہیں. تو پھر ہم نے واک آؤٹ کیا, باہر نکل گئے. باہر جا کے ہم نے نعرہ بازی کی کہ ڈی سی کے خلاف, اور اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے. اچھا اس کے بعد ہم نے چلے گئے تو وہاں تو جو ہنگامہ ہونا تھا ہو گیا. تو ہم نے کہا کہ ابھی کیونکہ 2 دن جو ہے نا وہ کمشنر نے لیے ہیں تو وہ انکوائری کر کے سارے لوگوں سے پوچھے گا. تو ہم نے 2 بجے ایک جنازہ تھا وہاں اوپر. اس کے بعد دوبارہ میٹنگ ہوئی تو اس میں بھی یہی فیصلہ ہوا جی کہ 2 دن ہم کوئی رد عمل نہیں دیں گے کیونکہ کمشنر صاحب نے ٹائم لیا ہوا ہے. اس کے بعد اگر ضرورت پڑی تو ہم احتجاج بھی کریں گے اور سارا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ سارا کریں گے. تو میں نے چونکہ اسلام آباد آنا تھا صرف اس کام کے لیے رکا ہوا تھا. جب ابھی اور کام نہیں ہے 2 دن انتظار کرنا, تو میں اسلام آباد جو ہے نا جانا ہے جو میری روٹین ہوتی ہے, تو میں نے چلا جاتا ہوں تو 2 دن بعد واپس آ جاؤں گا. وہاں سے میں نکلا کے آ گیا. راستے میں مجھے پتا چلا کہ ڈی سی نے میرے خلاف FIR کروا دی کہ کار سرکار میں جناب
मदाखलत और जनाब धमकियाँ हैं, और उन्होंने लिखा जी कि वफद था, और वफद जो है वो सियासी कारकुनान का था, और उसमें जनाब मारूफ नामी सो कॉल कर्नल रिटायर मारूफ इस तरह की कोई उसने लैंग्वेज इस्तेमाल की या जो भी है। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि यार ये जो ये जो डीसी का ये तरीकाकार तो बड़ा गलत है। बहरहाल अभी किसी के रवैये या किसी सोच या तरीकाकार को हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं सच्ची बात जो है वो ये है कि डीसी बहुत ही एरोगेंट और तकब्बर और मगरूर, बात सही तरीके से नहीं करना। मेरी एक दो दफ़ा पहले उनसे ऐसे मतलब तन्हाई में भी मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी बात यह है कि हम लोग तो मरवत रवादारी वाले हैं, इज़्ज़त वाले हैं, और ऐसी बात नहीं है अगर आप हमारी इज़्ज़त नहीं करेंगे, हमें इज़्ज़त नहीं देंगे तो फिर आपकी इज़्ज़त कैसी होगी। सही है। लेकिन इसको इस बात का ज़रा भी असर नहीं हुआ, और उसने अपना एटीट्यूड और रवैया जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो ऑब्जेक्शनेबल और इंतहाई तज़हीक अमेज़ मतलब है कि इंसल्टिंग किस्म का उसका रवैया है। तो बहरहाल वो अभी उसने कर दिया है। तो एक आध दिन में ये बात अगर क्लियर ना हुई तो फिर इसका रद्द-ए-अमल होगा, और इंशाल्लाह बहुत बड़ा एहतियात करेंगे हम। डीसी के दफ्तर का घेराव करना पड़ा, सड़कें ब्लॉक करनी पड़ी, या जो भी धरना देना पड़ा, जो भी है वो एक हम इत्तेफाक से राय से एक अपना प्लान बनाएंगे, लेकिन इस काम को मुंतकी जाम तक लेके जाएंगे, क्योंकि जो डीसी है वो अपने आप को आश्रय समझता है और मीरपुर के लोगों को वो बेर बकरियां या मुजारे समझता है। बेशुमार कर्नल साहब, बेशुमार ऐसे मामलात हुए हैं, लोगों की बात नहीं सुनी जाती। सिर्फ ये आपके साथ नहीं है, पहले भी हमने सुना है, मीडिया के ज़रिए भी देखते रहते हैं कि वहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं, लोगों को ज़मीनों का मसला है और बेशुमार मसाइल हैं, कोई हल करने वाला नहीं है। कमिश्नर के ऑफिस में जाएं तो वहाँ कोई बात करने को लिए तैयार नहीं है, और अगर यहाँ से जो लोग जाते हैं उनके पास इतना वक्त भी नहीं होता कि वो वहाँ एक लंबा अरसा रह सकें। तो ये इसके बारे में हुकूमत को भी चाहिए, और आपने भी जो कदम उठाया है, लोग आपके साथ भी हैं, और पूरे हल्के के लोग जो हैं वो इस कार्रवाई पर मजम्मत कर रहे हैं, आवाम आपके साथ है। तो कोई राब्ता हुआ उनसे दोबारा इस मसले पर, या किसी और से कोई बात हुई किसी अदारे से? वो उस दिन जो है ना वो कमिश्नर साहब ने भी टाइम जो है ना कहा था 2 दिन पे, फिर उसके बाद वो खालिक वसी साहब हैं, मुझसे उन्होंने रब्ता किया था, मिनिस्टर हैं शौकत शाह साहब, उन्होंने रब्ता किया, जो सही साहब ने रब्ता किया, और वो 2 दिन का टाइम कमिश्नर साहब ने लिया हुआ है। तो मेरे ख्याल में वो कोई हल निकाल रहे होंगे। मैं तो चूँकि वो चेयरमैन साहब ही कर रहे थे इंकलाबी साहब, तो मैंने उनको कहा था कि 1-2 दिन आप ले लें, जो भी तरीकाकार है, अगर ना हुआ तो फिर इंशाल्लाह देखेंगे। बाकी लोगों ने तो बहुत माशाल्लाह मोहब्बत का इज़हार किया, और लोग बड़ा जज्बा है लोगों ने। बात ये है कि ऐसा इज़्ज़त तो सबको अपनी प्यारी होती है ना जी, कोई बंदा भी अपनी इज़्ज़त पे सौदा तो नहीं कर सकता ना। जी जी जी। हम तो मैं तो चूँकि खुद अफ़सर रहा हूँ, तो मैं तो इस चीज़ को बड़ा मद्देनज़र रखता हूँ कि किसी के साथ कोई ऐसी बात ना हो जहाँ उस बेचारे की तज़हीक हो या उसकी इंसल्ट हो। वो क्योंकि देखिए ना, अफ़सर जो हैं पढ़े लिखे लोग होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, लेकिन उनको अपना जो रवैया है वो, अभी ये डीसी जो है हमारा, इसका रवैया जो है थानेदारों की तरह का है। डीसी जो है वो बड़े तदब्बर और बड़े मतलब ठहराव के साथ बात करते हैं, बड़े इत्मीनान के साथ, और बात सुनते हैं, फिर उसके मुताबिक बात बताते हैं, और लोगों को इत्मीनान और उनका एतमाद लेते हैं। लेकिन यहाँ बदनसीबी ये है कि ये देखें, ये जितने भी मसाइल हैं ये पहले भी थे, ये ज़मीन के मसाइल भी पहले थे, उसके बाद कब्जा के मसाइल भी पहले थे, गवर्नमेंट की जो जगह है, लैंड है, उसके मसाइल भी पहले थे। लेकिन इस तरह के पुरतशद्दुद किस्म के या इस तरह की जो कार्रवाइयों वाले जो इन्होंने काम शुरू किया हुआ है इस दौर में, ये डीसी के दौर में, ये पहली दफ़ा हो रहा है, जिसकी वजह से आप अंदाज़ा कर लें कि कोई किसी की इज्जत, हर किसी की पगड़ी उखाड़ी जा रही है, और उसको मतलब वो एक बंदा, मैं बताऊं, एक एडमिनिस्ट्रेटर है, वो ऑफिस होल्डर है। जी जी। अगर उस पर कोई इल्जाम है तो उसका तरीकाकार होता है कि डिपार्टमेंट लेवल पे पहले इंक्वायरी की जाती है, FIR नहीं दी जाती। इनको समझ ही नहीं है, ये पता नहीं कहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, कहाँ करते रहे। ये डिपार्टमेंट का बंदा है, आपके ऑफिस होल्डर है,
مطلب میں نے اس پھر کمشنر صاحب ان کو کہا، میں نے کہا بتائیں آپ یہ جو اسٹیٹمنٹ آپ نے لکھی ہے اس ایف آئی آر میں، آپ پرائم منسٹر کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے ایک ایسا بندہ یہاں بٹھایا ہوا ہے جو لینڈ مافیا کا سرغنہ ہے؟ آپ گورنمنٹ کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ گورنمنٹ کی نوٹیفکیشن سے آیا ہوا ہے، آفس ہولڈر ہے، تو یار اس کی عزت ہے، ایک شریف آدمی ہے، اس کی عمر دیکھیں، اس کا عہدہ دیکھیں، اس کی مطلب سروسز دیکھیں، تو آپ لوگوں کو نہ مروت نہ رواداری نہ کسی کو عزت کا خیال، پگڑیاں اچھال رہے ہیں، تو اس سے تو نظام نہیں چلتے، اس سے تو پھر رزلٹ میں آتی ہے، اس سے رد عمل ہی آتا ہے، اس سے یہی ہوتا ہے جو ہوگا۔ اور یہ اگر انہوں نے اپنے رویے چینج نہ کیے تو یہ اس میں مزید تلخی آئے گی، جو کہ بڑی بات نصیبی ہوگی ہماری۔ میں سمجھتا ہوں ہماری اپنی پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اور اس ہماری اپنی پارٹی کے دور میں اس طرح کا کام ہو رہے ہیں، تو لوگ ہمارے لیے تماشی بنے گا، ہمیں وہ ہمارے لیے تمسکر ہی بنے گا، تماشا ہی بنے گا، لوگ ہم پہ ہنسی کریں گے۔ لیکن اصلی کرنل دیکھیے ابھی ہم صاحب چاہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ پاکستان، گورنمنٹ وزیر اعظم نوٹس لیں، چیف سیکرٹری نوٹس لیں، سب لوگ نوٹس لیں، اور اس پہ کوئی جی جی بہتر لایا عمل۔ کرن صاحب بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ میر پور سے تعلق رکھنے والے لوگ بیرون ملک کافی تعداد میں آباد ہیں، ان کی وہاں زمینیں ہیں، ان کے وہاں مکان ہیں، جو اس طرح کے حالات دیکھتے ہیں، آپ وہاں رہتے ہیں، آپ کے ساتھ وہاں کی انتظامیہ کا یہ برتاؤ ہے، اس طرح آپ کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، تو لوگ ڈرتے ہیں یہاں سے کہ اگر ہم گئے، ہمیں کوئی مسئلہ ہوا تو ہمارے ساتھ کیسا برتاؤ ہوگا۔ تو یہ اس طرح کی جو انتظامیہ ہے، حکومت کو چاہیے کہ اس طرح کی انتظامیہ پر نظر رکھیں اور ان کو سمجھائیں کہ پبلک ڈیلنگ جو ہے اس میں ایک نرم لہجہ ہونا چاہیے، اپروچ ہونی چاہیے، عوام کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی ان کو ایشوز ہیں، تو اس کو ایک اچھے طریقے سے اور ایک معزز طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ کہ آپ وہاں ڈسٹرکٹ کمشنر ہیں، آپ اگر ڈکٹیٹر بنیں گے، اگر آپ اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے، اگر آپ لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ معاملات جو ہیں وہ مزید خراب ہوں گے، جیسے کہ آج آپ کے ساتھ ہوا، کل کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل، میں آپ کی بات کو 100% انڈورس کرتا ہوں۔ میں بتاؤں آپ کو کہ میرے ساتھ آج ایک منسٹر صاحب نے رابطہ کیا، تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا، میں نے جب ان کو اچھا بات کرنل بتائی۔ صاحب، کافی دوست لکھ رہے ہیں کہ آپ بیٹھے تھوڑے نیچے بیٹھے ہیں، تھوڑے سے اوپر ہو جائیں۔ یہ جناب راجہ طاہر صاحب ہیں اور جناب افضال خان صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کرنل صاحب سے کہیں تھوڑے سے اوپر ہو جائیں۔ میرا خیال ہے وہ آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے۔ ابھی ٹھیک ہے؟ جی جی ٹھیک ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ آج ایک منسٹر سے میری بات ہو رہی تھی، میں نے ان کو کہا کیا ہوا، پورا واقعات سنایا، تو آپ یقین جانے میں حیران رہ گیا، دنگ رہ گیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ڈی سی جو ہے یہ ہم سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا۔ تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا جی اگر منسٹروں سے ساتھ اس کا اس طرح کا رویہ ہے تو میرے خیال میں ہمیں اس نے اپنے چہرے کا دیدار اگر کرا دیتا بھی ہمارے لیے بڑی بات ہے۔ مطلب اس قدر اس طرح کا رویہ ہے ڈی سی صاحب کا۔ تو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یار ان کو پبلک سروس میں بڑے مینرز اور بڑے ایٹیکیٹ سکھائے جاتے ہیں، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ بس وہ ان کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ان میں وہ جو تدبر، ٹھہراؤ یا مروت، رواداری اور ادب آداب یا جو طریقہ کار ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن کی کو جو سکلز ہوتی ہیں وہ نہیں سیکھ پاتے، اور الٹیمیٹلی وہ عوام کے لیے بھی مسئلہ بنتے ہیں، اپنی کے لیے بھی وہ مسئلہ ہوتے ہیں، خود بھی وہ تنگ ہوتے ہیں اور عوام بھی تنگ رہتے ہیں۔ تو یہ بات نصیبی ہوتی ہے میرے خیال میں۔ اس پر دیکھتے ہیں کہ ابھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس نہیں سارے کرنل صاحب، دیکھیے یہ جتنا اس کام ہوا ہے جو عمل ہوا ہے اس کو صرف منطقی اس انجام تک مسئلے پہنچائیں کا گے۔ حل ہی نہیں ہے، صرف آپ کے مسئلے کا حل ہی نہیں چاہیے، بلکہ آئندہ کے لیے بھی ایک طریقہ اختیار کیا جائے کہ یہ اس طرح کا برتاؤ جو ہے مزید، کیونکہ ظاہر ہے آج آپ کے ساتھ ہوا ہے، کل کسی اور کے ساتھ ہوگا، اور اس طرح سے وہاں شہر کا نظام بھی خراب ہوگا، لوگوں کو ویسے بھی بہت ساری پریشانیاں ہیں، جن لوگوں کی وہاں زمینیں ہیں، بہت سارے لوگ پریشان ہیں، اور حکومت کو چاہیے کہ اس طرح کے جو آفیسرز ہیں ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی جائے کہ بھائی آپ پبلک کے ساتھ کس طرح گفتگو کرنی چاہیے، آپ کا لہجہ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں، آپ حکومت سے، آپ جو ہے ریاست سے تنخواہ لیتے ہیں، آپ کو تنخواہ کس کام کی دی جاتی ہے؟ اسی کام کے لیے کہ آپ پبلک ڈیلنگ کریں اچھے طریقے سے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا کوئی ذاتی نہ کوئی زمین کا جھگڑا ہے ڈی سی کے ساتھ، نہ کوئی میرا رشتہ داری ہے، نہ کوئی میرا ذاتی اناد ہے، نہ کوئی ہماری
کوئی کمپٹیشن ہے، نہ ہمارا پروفیشنل جیلسی ہے یا ہمارا کوئی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے بزنس جھگڑا نہیں ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو ان بیچارے لوگوں کی تھوڑی بہت جو ہم سے سروس ہو سکتی ہے ترجمانی کرتے ہیں، ان کے مسائل کا حل کے لیے بات کرتے ہیں. اور یہ بھی اسی لیے ہم گئے تھے کہ غلط کام ہوا، غلط ایف آئی آر ہوئی، غلط بندے کو آپ نے ایک شریف آدمی کو کوئی پگڑی اچھالنے کی کوشش کی، اسی لیے گئے تھے. اور کیا ہے تو اس میں عمومی طور پر میرا اس طرح کے واقعے سے یا اس طرح کا رویہ میری پہلی دفعہ دیکھا ہے. ورنہ کبھی بھی یا بے شمار پہلے بھی بہت ڈی سی آتے رہے ہیں اور بھی بہت آئیں گے اس کے بعد بھی، لیکن اس طرح کا رویہ یا اس طرح کا ایٹیچیوڈ میں نے پہلی دفعہ پایا کسی ڈی سی میں. اتنا متکبرانہ قسم کا رویہ ہے. اور جناب کسی دوسرے سے ان کو آپ دوسرے سے ملنا گوارا نہیں کرتے، آپ ٹیلی فون اٹینڈ کرنا گوارا نہیں کرتے، آپ ٹائم دینا. مطلب میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کسی افسر سے ملے میں پہلے چیک کر کے ٹیلی فون کرتا ہوں کہ جناب آپ اگر اویلیبل ہوں تو میں آ جاؤں، تاکہ ان لوگوں کی اپنی سو کمٹمنٹ ہوتی ہیں، میٹنگیں ہوتی ہیں. تو میں اکثر ہوتا ہے وہ ایس پی صاحب ہیں عرفان سلیم صاحب، وہ جب بھی رنگ کرو وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے بالکل آپ آ جائیں، یا کمیشنر صاحب کو بھی رنگ کرو کہتے ہیں آ جائیں، لیکن یہ ٹیلی فون ہی نہیں سنتے، یہ جواب ہی نہیں دیتے. پی اے کے تھرو جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہاں جی بیٹھے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر بعد جب وہ بات کرتے نہیں جی وہ اٹھ گئے ہیں، نہیں جی وہ ٹیلی فون اٹینڈ نہیں کر رہے، وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، موبائل یہ اٹینڈ نہیں کرنل صاحب کرتے. جو تو کیا ڈی سی کریں؟ صاحب ہیں ڈسٹرکٹ کمشنر، ان کا کس شہر سے تعلق ہے، کہاں سے ہیں یہ؟ یہ جناب مظفر آباد کے ہیں، طاہر جی ممتاز ان کا نام ہے. اچھا اور مطلب ہے کہ مجھے ابھی کچھ زیادہ ان کی ایک یہ عام طور پر یہ بات ہے کہ یہ ان کے بڑے قریب ہیں، وزیر اعظم صاحب کے پاس قریب ہیں، یہ سننے میں آیا. مجھے ابھی اس کا کوئی اتنا وزیر زیادہ اعظم صاحب کے قریب ہیں؟ نہیں ہے. جی وزیر اعظم صاحب کے قریب ہیں؟ ہاں وزیر اعظم صاحب کے بہت قریب. تو وزیر اعظم صاحب سے رابطہ ہوا آپ کا؟ وزیر اعظم صاحب سے میرا ڈائریکٹ رابطہ تو نہیں ہوا، لیکن ان کے جو ہے نا وہ خالق وسیع صاحب، انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا واقعہ، میں نے بتا دیا ساری بات. تو اس کے بعد میں نے تو کسی سے رابطہ نہیں کیا، نہ میں نے کوشش کی. ٹھیک 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 ٹھیک. تو اگر اس مسئلے کا کوئی حل نہ نکلا تو آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہے؟ احتجاج کریں گے، مظاہرے کریں گے؟ بات یہ ہے جی کہ بالکل احتجاج ہوگا اور بھرپور احتجاج ہوگا. جس طرح لوگوں میں جذبات ہیں، جس طرح کے لوگوں کے جو اس وقت احساسات ہیں، اور لوگوں جس طرح لوگ اس کو آپ دیکھ لیں فیس بک پر، میڈیا پہ، پریس میڈیا پرنٹ میڈیا پہ، اور جو مجھے ٹیلی فون جو لوگ آ رہے ہیں، لوگ تو کہتے ہیں جی کہ آپ نہیں، ایک علاقے آواز کے لگائیں لوگوں نے گے. کافی مذمت کیا اس آپ کے ساتھ، کافی جو ہے انہوں نے اظہار ہمدردی اور آپ کا ساتھ دینے کے لیے لوگوں نے بڑا آپ کا تعاون کیا ہے. تو ہونا چاہیے، صرف آپ ہی نہیں ہے، کسی کے ساتھ بھی کوئی ناانصافی ہوتی ہے کرنل ہاں صاحب. یہ تو ایک کامن مسئلہ ہے جی، جی یہ تو جی، سب کا مشترک مسئلہ ہے جی کسی کہ بھی شہری کے خلاف اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے، کوئی ناانصافی ہوتی ہے تو بولنا چاہیے. بالکل. دیکھیں نا ہم بھی اس لیے گئے تھے کہ اس طرح اگر اس طرح کا رویہ رکھا گیا لوگوں کے ساتھ، تو لوگوں کا پھر جو ہے اداروں سے، حکومت پر سے، اور یہ جو ایک پروسیس ہے ہمارا پولیٹیکل پروسیس یا ایڈمنسٹریٹو پروسیس جو ہے، اس میں لوگوں کا تو پھر اعتماد بھی اٹھ جائے گا. اور جب اعتماد اٹھ جائے گا پھر وہی کیا ہوگا، پھر جنگل کا لوگ آپس میں لڑائیاں کریں گے، ایک زمین پہ قبضہ کرے گا، پھر دوسرا کرے گا، پھر اس آپس میں لڑائیاں ہوں گی، اور یہ لوگ جو ہے یہ پیسے بلیک بٹورتے رہیں گے. تو اسی لیے ہم گئے تھے کہ اس چیز کو تھوڑا سا لوگوں کو رسپیکٹ جو ہوتی ہے وہ بحال ہو جائے، اور لوگوں کو اس طرح ان کی پگڑیاں نہ اچھالی جائیں. لیکن بات ابھی سمجھ گیا نا، کمشنر اچھا صاحب ہیں، بڑے کرنل افسر صاحب، ہیں. جب آپ کمشنر آفس میں گئے تھے تو صرف آپ کی آرگیومنٹ یا ڈبیٹ جو تھی وہ وربلی تھی، کوئی ہاتھا پائی تو نہیں ہوئی؟ نہیں، کمشنر آفس میں تو ہمارا بڑا اچھا رہا نا. ڈپٹی کمشنر نے ہاتھا پائی نہیں ہوئی، ڈپٹی کمشنر کے آفس میں ہاتھا پائی نہیں ہوئی، لیکن تو ہارٹ ٹاک ہوئی. اور اس کے بعد افراتفری سی ہوئی، کیونکہ وہ بندے ان کے آگے، اسی وجہ سے وہاں بدمزگی پیدا ہوگی. اور پھر ہم جو ہے نا واک آؤٹ کر کے باہر آ گئے. وہاں باہر جو ہے نعرہ بازی ہوئی، ہاتھا پائی نہیں ہوئی، ہاتھا پائی نہیں ہوئی. تو جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے اس میں کیا چارجز ہیں، پڑھیے آپ. انہوں نے یہ لکھا نا جی کہ انہوں نے ہمیں دھمکیاں دی ہیں اور کار سرکار میں مداخلت کی ہے. مطلب ہے کہ وہ اس نے لکھا جی کہ ایک وفد تھا جو میرے دفتر میں آیا، تو اس میں کسی پولیٹیکل، مطلب اندازہ کرو کسی پولیٹیکل پارٹی جیسے، اتنا نادان آدمی ہے یہ ڈی سی، اس طرح کی اس کی آپ ایف آئی آر بنے، اس سے ہی اس کے ذہنی جو اختراع ہیں یا ذہنی جو صلاحیتیں یا جو اس کی ہے نا وہ سمجھ آئے گی کس طرح کی گفتگو اور کس طرح کی اس کی لینگویج استعمال کی.
بہرحال آپ جو سیل مین ہوتا ہے، جو اس کے پاس پروڈکٹ یا اس کی ہوتی ہے وہی بیچنا ہوتا ہے اس میں، اور کیا ہوتا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم تو میں نے تو رات کو لکھا تھا اس ڈی سی کے لیے، میں نے کہا تھا کہ وہ جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تمہاری دولت نئی نہیں ہے، ہاں ذرا سا قدرت نے کیا نوازا، پہلی صف میں آ بیٹھے ہو، ہوا میں اڑنے لگے ہو، ابھی تو شہرت نئی نہیں ہے. تو یہ بس کچھ لوگوں سے نہیں سنبھالی جاتی اس طرح کی چیزیں. اچھا کرنل صاحب، صرف آپ کے خلاف ایف آئی آر کاٹی گیا یا کسی اور بھی؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ 70-80 لوگ تھے آپ کے ساتھ. وہ انہوں نے نام میرا لکھا ہے، باقی لکھا جی کہ ایک وفد تھا، باقی کسی کا نام نہیں ہے، باقی صرف یہ ہے کہ ایک وفد. اچھا اچھا اچھا. تو یعنی کہ صرف آپ ہی کو انہوں نے جو ہے نا وہ اس نہیں، اصولی طور پر تو وہ وفد جو ہوتا ہے نا اس کے بھی خلاف تھا، لیکن انہوں نے نامینیشن نہیں کی. تو یہ تو پھر وہ چونکہ ان کی زیادہ ہارٹ اٹیک بھی مشکل ہوئی ہے نا، انہوں نے وہ ڈرانے دھمکانے کا جو مسئلہ ہے وہ شاید سمجھ رہے تھے. ان کو سمجھ ہونی چاہیے. دیکھیے میں نے 27 سال آرمی کی نوکری کی ہے، میں ایک باوقار آدمی ہوں اور مجھے ان چیزوں کا سمجھ ہے. ابھی مجھے 10 سال ہو گئے کرنل صاحب. پہلے بھی کبھی ان سے ملاقات ہوئی ہے؟ پہلے بھی آپ کی ان سے کبھی کوئی؟ جی پہلے بالکل یہ واقعے سے پہلے وہ جو پٹواری جس نے وہ واردات کی ہے اس کے خلاف ہمارے پاس 2-3 بیان حلفی تھی، جہاں لوگوں نے بیان حلفی میں کہا تھا کسی نے ہم سے رشوت لیا ہے، ٹیلی فون لیا ہے، 10,000 روپے لیا ہے، کسی 20,000 لیا ہے. تو ہم نے ان کو کہا تھا جی کہ یہ کرونک ہے، یہ پہلے سے اس طرح کا ہے، تو اس کے خلاف یہ ہیں ہمارے پاس ایفیڈیوٹ ہیں، تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. یہ اس تقریباً 4-5 دن کی بات ہے، 4-5 دن پہلے، بلکہ یہ بات ہے ایگزیکٹلی جمعرات کی بات ہے. پٹواری صاحب جو ہے اسلام گڑھ کے ہیں نہ پٹواری جو جاترا سائڈ کا اس کی تو وہاں سے ٹرانسفر ہو گئی ہے نا، اچھا. اس کی ٹرانسفر ہو گئی تھی اسی دن دوسرے دن. لیکن یہ ہے کہ وہ ٹرانسفر تو ایک روٹین کا معاملہ ہے جی، وہ تو ڈپارٹمنٹ میں ایک جو حدیث تو ہمیشہ ہوتی رہتی ہے نا. بیسک مقصد یہ ہے ایک بندہ اگر غلط کام کرتا ہے تو اس کے خلاف کو تعدیبی کارروائی ہونی چاہیے، کوئی ڈسپلنری ایکشن ہونا چاہیے نا. تو کوئی اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا؟ ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. وہ اس چیز تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ پٹواری، اس کے بعد گرداور اور نائب تحصیلدار ان کو متعطل ہونا چاہیے. اور تبادلہ بھی اتنا دور نہیں ہوا میرپور کے ساتھ ہی کھڑی شریف میں، بلکہ اس کے لیے فائدہ ہوا، اس ایریا کا تو رہنے والا ہے. جی فائدہ ہو گیا. وہ چودھری رخسار کے حلقے میں اس کی جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئی. ہاں تو وہ اپنے حلقے میں اپنے گھر کے قریب چلا گئے تھے، تو پھر اس کو مشکل تھا. اچھا اس کے لیے تو سہولت ہو گئی ہے. غلط کام کرو اس کی تو موجیں ہو گئی ہیں نا، جی اس کی تو موجیں ہو گئی ہیں، کرائم کرنے کے بعد بھی جو ہے اس کا فائدہ ہی. وہ آپ کو بتا رہے ہیں یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے، ایک بات پی ٹی آئی والوں کے پرفارمنس کا مسئلہ ہوا تھا، وہ کچھ لوگوں پہ الزامات رہا ہے، گجرات ہے تو ایک وزیر کو دوسری وزارت اور وہ دوسرے کو ادھر لگا کے بس ایسے آئیں بائیں کر دیا. تو یہ اسی طرح کا سلسلہ ہے. اچھا تو کام کرو. تو جو اچھا کرنل صاحب، جو آپ کے ساتھ جو وفد تھا 70-80 لوگ تھے، ان کے ساتھ دوبارہ کوئی آپس میں بیٹھ کر کوئی میٹنگ وغیرہ کی، اور آپ اپنی طرف سے کون سا ایکشن لے رہے ہیں اگر 1-2 دن میں یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو ہم باہر نکلے تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہمیں پریس کانفرنس کرنی چاہیے تاکہ آپ اپنا موقف سے آگاہ کریں. لیکن چونکہ ایک ساتھیوں کے ساتھ چلنا ہوتا ہے تو باقی ساتھیوں کا یہ مشورہ تھا کہ ہمیں پریس کانفرنس فی الحال نہیں کرنی چاہیے، ہمیں سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے. تو اس کے لیے پھر فیصلہ یہ ہوا کہ ابھی یہاں سے چلیں. 2 بجے ایک وہاں جنازہ تھا ہمارے گاؤں میں، تو اس میں ہم نے شمولیت اختیار کی. اس کے بعد وہاں ایک راجپوت ہوٹل ہے، وہاں بیٹھے، وہاں بیٹھ کے یہی فیصلہ پھر سب نے مل کے کیا کہ 2 دن چونکہ وہ کمشنر صاحب نے لیے ہوئے ہیں، جب تک وہ کسی ہمیں کسی نتیجے پہ یا کوئی ہمیں صحیح طریقے سے جواب نہیں دے، اس وقت تک ہم نہ پریس کانفرنس کریں گے نہ ہم کوئی بات کریں گے. اور اس کے بعد اگر انہوں نے کچھ نہ دیا تو پھر ہم اپنا جو ہے نا وہ پھر نیچرلی پھر وہ ہڑتال ہوگی، پھر وہ تو گراؤ ہوگا، ڈی سی کے دفتر کا گراؤ ہو سکتا ہے، ہم دھرنا دے سکتے ہیں، سڑکیں بند کر سکتے ہیں. وہ تو پھر سب مل کے ایک ہم چاہتے ہیں کہ ایک متفقہ رائے سے ہی فیصلہ ہو تاکہ ہمارا اتحاد قائم رہے. بہرحال ہماری تو یہی دعا ہے کہ مسئلے کا کوئی اچھا حل نکلے، علاقے کا امن و امان جو ہے وہ برقرار رہے، عام شہری جو ہیں وہ محفوظ رہیں. اس طرح کے جو آفیسر ہیں بالخصوص میرپور میں، تو پتہ نہیں میرپور کے ساتھ کیا دشمنی ہے کہ ہمیں
اس طرح کے لوگ اکثر ملتے ہیں، اور جو مظفرآباد سے تقریباً جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان کا کسی نہ کسی جگہ ایسا برتاؤ رہا ہے کرنا صاحب، یہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، چاہے وہ اصل میں میر پر کے لوگ جو ہے نا یہ ہیں اسودہ حال ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، تو یہ مروت ہے ان میں، یہ اس طرح کا تشدد یا اس طرح کا جو ہے نا وائلنس یہ پسند نہیں کرتے. تو یہ جب بھی لوگ باہر سے انتظامیہ کی انتظامی پوسٹ پہ جو لوگ آتے ہیں باہر سے جو آتے ہیں ان کے ساتھ ان کا اچھا سلوک ہوتا ہے، ان کی خدمت بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا. تو کچھ جو میرا لوگ خیال ہے کچھ کچھ زیادہ ہی خدمت ہو جاتی ہے ان کی، جو جس کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے. اور اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر تو ہم آواز اٹھاتے ہیں پھر خاموش ہو جاتے ہیں. یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا کرنا صاحب، اس سے پہلے بھی ہوا ہے. نہیں، ابھی انشاءاللہ اس کیس کو کوشش کریں گے منتقی انجام تک، کیونکہ آئندہ کے لیے اصل میں رائے صاحب یہ بات نہیں یہ ہے کہ کہ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ اتفاق کے رائے سے نہیں ہوگا کرنا نا. صاحب، یہ نہیں ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے اور یہ جو ہے سارا معاملات ختم ہو جائیں. آئندہ کے لیے بھی کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ آئندہ کے لیے بھی بہتر ہو جائے، تاکہ مستقبل میں اگر کسی کو کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ نہ کیا جائے. کیونکہ لوگ کافی پریشان ہیں، لوگ خوف کے مارے وہاں جاتے نہیں ہیں. زمینیں لوگوں کی قبضے میں ہو گئی ہیں، زمینیں چلی گئی ہیں، لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ جتنی زمین کی قیمت ہے اس سے زیادہ تو ہمارا خرچہ ہو جائے گا، تو فائدہ کیا کیس کرنے کا. بات یہ ہے رائے صاحب بالکل صحیح ہے، کچھ سسٹم میں اور پالیسی میں ابہام بھی ہیں، اور کچھ انفرادی طور پر جو ہے نا انفرادی لوگ، ہر بندے کی اپنی طبیعت، ہر بندے کا اپنا جی مزاج ہاں ہوتا ہے، ہر بندے کا معاملات کو سیٹل یا اس کو پرسو کرنے کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. کیونکہ یہ جتنے بھی معاملات ہیں نا جی زمینوں جی کے، یہ آج نہیں ہے، یہ پرانے معاملات ہیں، 60 سے چل رہے ہیں. لیکن اتنا پرتشدد قسم کا رویہ یا اس طرح کا تضحیق امیز رویہ جو ہے ایڈمنسٹریشن والوں نے کبھی پہلے نہیں کیا کہ لوگوں کو فوراً 1 منٹ میں ایف آئی آر دے دو. اس سے پہلے ہوتا رہا ہے کہ جو کئی جگہ رویہ تو بات چیت سے معاملات حل ہو جاتے رہے جی ہیں، جی بلکہ لوکل لیول. لیکن اس تو پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو ہے نا اس میں ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ اپنایا گیا ہے. اور خاص کر یہ مطلب ایک بات ہوئی ہے اس پہ آپ جناب ایف آئی آر دے دیں، دوسرے کی بات ہوئی ہے ایف آئی آر دے دیں. بھائی کیا لوگ یہاں بیر بکیاں ڈر جائیں گے؟ اسے آپ ڈرا لیں گے کیا؟ یہ جو انتظامیہ کا جو قوت ہوتی ہے اس میں کیا ہے؟ یہ تو پانی کا بلبلا ہے. آج آپ ڈی سی کل چلے جائیں گے تو کیا جب ادھر عوام جب نکل پڑتی ہے پھر یہی لوگ معافیا مانگنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر پاؤں پڑتے ہیں. تو میں یہ نہیں چاہتا، یہ انسان پہ اپنے اس کے اپنے سوچ پہ ڈپینڈ بھی اچھا کرتا ہے کرنے کہ اس صاحب، کا کیا ہے. کچھ میسج ہیں آپ کے ہی گاؤں کے جناب شبیر کشمیری صاحب آپ کو سلام دے رہے ہیں. وعلیکم اور السلام، میرا بھی سلام وعلیکم السلام. اور اس کے ساتھ ڈربی سے جناب کلیم محمد لکھتے ہیں کہ پولیس گردی ہے میرے بھائی، یہ لوگ رشوت دے کر میر پر تبادلہ کرواتے ہیں اور یہاں آ کر ہم لوگوں کو اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. نہیں ڈیفینیٹلی لوگ بھی ہمارے جو نا سسٹم کا حصہ ہیں، لوگ بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، سہولت کار تو بنتے ہیں، جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ جن کے لیے اسٹینڈ لیں یا ان کے لیے تو بعد میں پتہ چلتا ہے وہ مل گیا. جناب راجہ طاہر اس طرح صاحب مسائل ہیں. ہمارے حلقے کے ہیں، راجہ طاہر مسعود، وہ لکھتے ہیں کہ طاہر فاروق مسعود طاہر مسعود لکھتے ہیں کہ I would like these officials being given 1 to 2 months training in customer care, how to be act professionally, how to deal with the complaint, health and safety. ہاں نہیں بات ان کی صحیح ہے جی کہ یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں، کیونکہ پبلک ڈیلنگ از ناٹ دیٹ سمپل. اس میں بندوں کو وہ ایٹیکیٹ، لوگوں سے انٹریکٹ کرنا، ان کی بعض کا لوگ سخت باتیں بھی کر جاتے ہیں تو ان کو بھی آپ نے برداشت کرنا ہوتا ہے. پبلک ڈیلنگ میں تو یہ ہوتا ہے نا، ہمارے ساتھ لوگ بے اعتبار بدتمیزیاں کرتے ہیں، بعض بات ہم بھی برداشت کرتے ہیں، سنتے ہیں ان کی باتیں. اور شبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ حلقے کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، ہم آپ کے احسان مند ہیں، آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حوصلہ، آپ کا جذبہ ہمیشہ بلند رکھے اور آپ اسی طرح اپنے لوگوں کے لیے اور ان مظلوموں کے لیے آواز بلند کرتے رہیں.
یہ شبیر صاحب اصل میں لوگوں کی جو یہ جو اپریسیشن ہے یہی ہمارے لیے آکسیجن ہوتی ہے. سچی بات ہے, جو بندہ فیلڈ میں ہوتا ہے جی جی اس کے لیے اس طرح کی اپریسیشن, لوگوں کی جو ساتھ اور پیار محبت جو ہوتا ہے, عزت افزائی ہوتی ہے, یہی آکسیجن ہوتی ہے. اسی وجہ سے ہم چلتے رہتے ہیں. ہم نے کون سی تنخواہ لینی ہوتی ہے جناب. کرے صاحب آپ نے جو کچھ کیا ہے تو جو کچھ کیا ہے جس طرح بھی آپ وہاں گئے ہیں, آپ نے جن لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے ان کے لیے آواز بلند کی ہے, تو یہ آپ کا اپنا ذاتی مسئلہ نہیں تھا. آپ علاقے کے لوگوں کے لیے گئے تھے وہاں پہ, اور لوگ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں, آگاہ ہیں کہ آپ نے ان کے لیے آواز اٹھائی. تو آج ظاہر ہے وہ لوگ خاموش تو نہیں بیٹھیں گے, آپ نے ان کے لیے آواز اٹھائی ہے, اب وہ آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے. اور انشاءاللہ اس طرح کے جو کرپٹ آفیسر ہیں, اس طرح کے لوگ جو عوام کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتے ہیں, ان کے خلاف آواز تو بلند ہوگی. ڈیفینیٹلی بلند ہوگی انشاءاللہ. بات یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, نہ میں کرمینل ہوں, نہ میں نوسر باز ہوں, نہ میں لینڈ مافیا کا بندہ ہوں. ہم تو وقار کے لیے, عزت کے لیے کر رہے ہیں. میں نے 27 سال نوکری کی ہے, اس کے بعد 10 سال ہو گئے مجھے. آج تک ہم نے کبھی کسی سے نہ کوئی وظیفہ لیا ہے, نہ کسی کے مراد لیا ہے. ہم اپنی جیب سے پیسے لگا کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. تو بالکل بے فکر ہوں, ہم انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. جو اپنے لوگوں کی, علاقے کی جو وقار ہے اس پہ کسی طرح کی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. اللہ کا اللہ بس دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے, اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور لوگوں کے اعتماد پہ پورا اترے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کرنل صاحب, بلکہ ہر اس بندے کے ساتھ ہیں جو عوامی خدمت کے لیے باہر نکلتے ہیں, لوگوں کی آواز بنتے ہیں اور علاقے کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. لوگوں کے جو مسائل ہیں, جن مشکلات سے لوگ گزر رہے ہیں, ان کا ساتھ دینا, ان کے ساتھ کھڑا ہونا, ان کی آواز بننا, یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں کرنل صاحب, انہیں پھر دنیا یاد رکھتی ہے, وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. وہ ایک شعر ہے نا کہ موت اگر وقار حاصل ہو تو زندگی کا کمال ہوتی ہے, اور یست اگر آبرو سے خالی ہو تو خود کشی کی مثال ہوتی ہے. ہاں بالکل صحیح بات, بالکل. تو یہ اور میاں صاحب کا بھی فرمان ہے نا کہ دنیا تے جو کم نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے, اس بے فیض سنگی کو لوں بہتر یار اکیلے. بہتر. دیکھیں جی, اگر آپ میں احساس نہیں ہے, دوسروں کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے, دوسرے کے لیے خلوص نہیں ہے, تو آپ کیا ہیں, آپ کھوکھا ہی ہیں. پھر آپ میں کچھ انسانیت تو نہ رہی نا. پھر انسان جو ہے وہ انسانیت کے جذبے کی وجہ سے انسان ہے, وہ اس وجہ سے انسان تو نہیں ہے نا. یا اس میں انسانیت اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہے, وہ تو پھر ایک جانور میں, اس میں کیا فرق رہ گیا. ظاہر ہے آپ نے یہ قدم اٹھایا ہے, اور ہماری دعا ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے. آج آپ نے آواز اٹھائی ہے, کل آپ کی طرح کوئی اور میدان میں آئے وہ بھی آواز اٹھائے. اگر اسی طرح لوگوں کا ساتھ دینے والے لوگ موجود ہوں تو پھر انتظامیہ بھی ٹھیک ہو جائے گی, اور ان لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ بھائی اب ہماری غلط حرکتیں نہیں چل سکتی, اب ہم غلط کام نہیں کر سکتے. لوگ باشعور ہو گئے ہیں. دیکھیں, لوگوں کے حقوق کے لیے جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نا آپ, جی جی, تو وقتی طور پر بعض کا جو ہے نا وہ آپ کو مشکلات کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے, لیکن آپ کی عزت, آپ کی آبرو, آپ کے وقار میں اضافہ ہوتا ہے. لوگ آپ کی دل سے پھر قدر کرتے ہیں. وہ جو ہوتا ہے نا کہ رولنگ دی مائنڈ اینڈ سول, یہ ایکچولی یہی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے لوگ آپ کے لیے پھر جان بھی آپ نشاور کرتے ہیں. تو اگر آپ ان کے لیے کھڑے رہوں, خلوص نیت سے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہوں, ان کی مشکلات کے لیے ان کے ازالہ کی کوشش کرنے کی کوشش کریں, اس طرح کی, تو پھر لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. انسان کا خلوص کے ہونا, کمیٹڈمنٹ ہونا, اس کے بعد لائل ہونا, لوگوں کے ساتھ لائلٹی ہونا, ان کو مطلب ہے ان کے کاز کے لیے, ان کے حقوق کے لیے کھڑے ہونا, تو لوگ ڈیفینیٹلی عزت کرتے ہیں. یہ دنیا میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں, لیڈرز ہیں, یا اس طرح کے اور بے شمار جو شخصیات ہیں, وہ انہوں نے یہ سروس دی ہے, ہیومینٹی کی خدمت کی ہے, تو آج ان کا نام تاریخ میں ہے اور زندہ ہے ان کا نام. وہ ہمیشہ زندہ, جو دوسروں کے لیے زندگی گزارتے ہیں کرنل صاحب, وہ کبھی مرتے نہیں ہیں, مرتے نہیں. تاریخ ہمیشہ ان کو جو ہے نا وہ یاد رکھتی ہے. جو دنیا میں رہ کر دوسروں کی مدد نہیں کرتے, ضمیر جن کے مردہ ہو جاتے ہیں, وہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں. جی بالکل ایگزیکٹلی, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, اور یہ بات حقیقت ہے کہ انسانیت, میں بتاؤں آپ کو, جب میں سروس میں تھا
تو اکثر وہ بزرگ کہتے ہوتے تھے کہ یارا خاتمہ بالخیر ہو. تو میں سوچتا ہوتا تھا کہ خاتمہ بالخیر سے کیا مطلب ہے بزرگوں کی. تو وہ مجھے کافی سوچ کے بعد میں یہ اندازہ کیا کہ خاتمہ بالخیر انسانیت کی خدمت میں ہے. بالکل آپ جتنی مرضی آپ کے پاس ہوں، آپ کے پاس پیسے ہوں، اثاثے ہوں، بڑی بڑی کمپنیز ہوں، آپ محلات میں رہتے ہوں، لیکن اصل میں خاتمہ بالخیر جو ہے وہ انسانی خدمت میں ہے. لوگوں کی خدمت کریں گے تو آپ کا نام زندہ رہے گا، آپ کے کام زندہ رہیں گے، آپ کا کردار زندہ رہے گا. شیخ سعدی نے کہا تھا نا کہ انسان کی اصل شخصیت اس کا کردار اور اس کی سوچ ہے، بے شک. باقی تو ہڈیوں کا ڈھانچہ اور ایک ماس کا لوتھڑا ہے. تو کردار ہی زندہ رہتا ہے. لوگ مر جاتے ہیں لیکن کردار زندہ رہتا اس میں ہے، لوگ یاد کرتے ہیں. بالکل بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کرنل صاحب کہ دوسروں کی مدد کرنا یہ ہمارا جو ہے اخلاقی تقاضا بھی ہے، اور ہمارا دین بھی ہمیں اسی چیز کی اس درس دیتا ہے کہ ہمیں بے سہارا کا سہارا بننا چاہیے، مظلوموں کی آواز بننی چاہیے، اور جن لوگوں کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں. اپنے لیے تو سارے جیتے ہیں، دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے. اصل زندگی یہی ہے، اصل زندگی یہی ہے. تو کرنل صاحب باجی جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں، جو ہم سے ہمارے بس میں ہے، جو ہماری اللہ بساط میں تعالیٰ ہے، جو ہماری اللہ تعالیٰ آپ کے حوصلے بلند رکھے. انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ آپ کو تکلیف دیں گے اور اس کیس کے بارے میں آپ سے اپڈیٹ لیں گے. آپ نے جو قدم اٹھایا ہے آپ کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، علاقے کے لوگ بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں. اور میں یہ میسج اس چینل کشمیر چینل یو کے ذریعے وہاں حلقہ نمبر 2 اور دیگر دوستوں تک پہنچانا چاہوں گا کہ یہ وقت ہے کہ آپ کرنل صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں. وہ آپ کے لیے آگے آئے ہیں، اب آپ ان کی طاقت بنیں، ان کا ساتھ دیں. اور وہاں کا جو ماحول ہے، جو وہاں کا جو سسٹم ہے میر پور کا، جو وہاں کی انتظامیہ ہے، ان کو یہ درس دیں، ان کو یہ پیغام دیں کہ اب ہم بادشاہ لوگ ہیں، ہمارے ساتھ جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا، آئندہ ہم نہیں برداشت کریں گے. بالکل صحیح. انشاءاللہ لوگوں کی توقعات پر کوشش کریں گی پورا اتریں، اور انشاءاللہ بہتری بھی. میں انتہائی مشکور ہوں بہت کرنل مہربانی صاحب، نے آپ مجھے کا کال. بہت بہت شکریہ. اور آپ ہمیشہ مجھے وقت دیتے ہیں، مختصر نوٹس پر بھی جب بھی کبھی آپ کو یاد کیا ہے آپ نے آج تفصیلاً گفتگو کی ہے. اور انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد آپ کو دوبارہ تکلیف دیں گے. اگر کوئی آخر میں کوئی پیغام دیں. بہت مہربانی. آپ ہم ہمارے بھائی ہیں، ہماری خوشی ہوتی ہے، ہمیں آپ موقع دیتے ہیں اپنے خیالات کو جو ہے نا لوگوں تک پہنچانے میں. تو یہ تو آپ تو بڑی خدمت ہے آپ کی بات، کیونکہ جس طرح لوگوں نے سنا ہوگا بے شمار لوگوں کو ایکچوئل پکچر کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ایکچوئل بات کیا ہے. میرا مقصد ہی پروپگنڈا ہوتا آج ہے کہ جناب یہ ہو گیا. اصل میں میرا مقصد ہی یہی تھا آج آپ کو دعوت دینے کا کہ آپ اپنی زبانی جو حقیقت ہے وہ اس سے ہمیں آگاہ کریں، تاکہ یہاں برطانیہ اور دیگر ممالک میں لوگ جو آباد ہیں وہاں کے، ان کو پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے. ظاہر ہے فیس بک پر تو وہ اتنی انفارمیشن نہیں ملتی، لیکن آج میرا مقصد یہی تھا کہ میں نے آپ کو آج اپنے پروگرام میں دعوت دی تاکہ ڈائریکٹ براہ راست آپ وہ جو معاملہ جو مسئلہ ہوا ہے وہ اس کی عکاسی کریں اور بتائیں کہ وہ کیوں ہوا اور اس کی وجہ کیا تھی. نہیں ابھی تو انشاءاللہ جو جس طرح پورا واقعہ ہوا ہے میں نے سنا دیا، بتا دیا، اس کی کنسیکوینسز، اس کی بیک گراؤنڈ بتا دی ہے، لوگوں کے طریقہ کار، لوگوں کے خیالات کو حساب کو آگاہ کر دیا ہے، لوگوں کے جو ایکچولی ایشو کیا ہے اس کے بارے میں بات کر دی ہے، ان کے رویے کے بارے میں بات کر دی ہے، انہوں نے کیوں ایسا کیا وہ سارا بات بتا دیا. اچھا کرنل صاحب، جانے سے پہلے یہ چند میسج میں نے ابھی دیکھے ہیں. اچھا نہیں لگتا کہ آپ چلے جائیں اور یہ بعد میں پڑھوں تو پھر مجھے تھوڑا سا فیل ہوگا کہ جناب راجہ کیسر شہزاد صاحب آپ کو سلام دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم جناب کرنل صاحب، آپ قدم بڑھاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور اس کے بعد راجہ انس امجد صاحب ہیں کہہ رہے ہیں کہ کرنل صاحب حلقہ نمبر 2 کی آواز ہیں. مہربانی. اور اس کے بعد جناب راجہ زویب خان ہیں براڈ فورٹ سے، وہ لکھ رہے ہیں کہ کرنل صاحب زندہ آباد. مہربانی جناب جو ہے صاحب، یہ تو وہ میں جان میری ان سے لوگوں سے رابطے رہتے ہیں، بڑے محبت اور کرتے ہیں. راجہ انس امجد صاحب لکھتے ہیں کہ اب عوام کو پتہ چل گیا
اصل اقدار ٹکٹ کا کون ہے. میں آج میرا یہ جو سیاسی پروگرام نہیں تھا، میں اس چکر میں نہیں، سیاسی پروگرام ہوگا پھر گپ شپ ہوگی، لیکن آج ہمارا اللہ تعالیٰ آپ کے حوصلے بلند رکھے. اور اس کے بعد جناب راجہ صغیر صاحب راجپوت ہیں ناٹی گام سے، وہ بھی بڑے آپ کے بڑے آپ کے فین ہیں، بڑے محبت کرنے والے لوگ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم، آئی ایم ریئلی ڈسپوائنٹڈ واٹ ہیپن ٹو کرنل صاحب، ایوری ون شوڈ سپورٹ یو آل دا وے. نہیں لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. اور جناب آگے ہیں راجہ طاہر مسعود صاحب، پھر آگے ہیں کہ وی مسٹ ہیو ہیومن ڈیفیکلٹ ٹو وومین. ہیومن یہ پیٹر برو والے جی یہ انہوں نے وہ کتاب لکھی تھی نا، آپ نے پڑھی ہوگی وہ. ہاں کتاب لکھی وہ میں جانتا ہوں، وینس برادری پہ، وینس راجپوت بڑے اچھے دوست ہیں، اور میرا اکثر ان سے رابطہ رہتا ہے. اس طرح کے جو ہماری کمیونٹی میں، ہماری سوسائٹی میں لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کو اپریشیٹ کریں. اور یہ چند پیغامات تھے. آپ جب آئندہ آئیں گے تو پھر یہ مزید جو میسیجز ہیں وہ آپ تک ڈلیور ہوں گے. اگلی قسط تک میں آپ سے اجازت جی تو انشاءاللہ دو تین دن کے بعد آپ سے دوبارہ رابطہ میں کوشش کروں. بہت مہربانی صاحب، بہت شکریہ جناب کرنل صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوشحال رہیں، مسکراتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے آپ کے حوصلے، جذبے اور آپ کی یہ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر قائم و دائم رکھے. اور انشاءاللہ آئندہ کے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں. بہت شکریہ. بہت مہربانی. خدا حافظ. اوکے، اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. یہ تھے جناب کرنل معروف صاحب ہمارے ساتھ پاکستان سے. ناظرین، آج جو ہے وہ اس جو FIR کاٹی گئی ہے کرنل صاحب کے خلاف، اس کے بارے میں آج یہ ایک پروگرام ہم نے نشر کیا ہے. میں نے کرنل صاحب کو دعوت دی کہ وہ آ کر جو وہاں کا جو حقیقت، جو ریل سٹوری ہے، جو اصل کہانی ہے، اس کی جو ہے ہمیں اپڈیٹ کریں، ہمیں آگاہ کریں کہ وہاں کیا مسئلہ ہوا ہے، ان کے ساتھ اس طرح کا ڈسٹرکٹ کمشنر کا جو برتاؤ ہے کیوں ہوا ہے، اور اس طرح انہوں نے کیس کیوں درج کیا. تو اس کے بارے میں جناب کرنل صاحب نے ہمارے ساتھ تفصیلی گفتگو کی ہے. امید ہے آج کا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا. پروگرام کے دوران اگر کوئی ایسی بات ہم نے کی ہو جو آپ کو اچھی نہ لگی ہو تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، خوشحال رکھیں، جہاں کہیں بھی رہیں، آباد رہیں، مسکراتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پریشانی، ہر دکھ مصیبت سے محفوظ رکھے. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.